बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। और मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का और फवाद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरी एक बात को उन्होंने पस मंज़र पेश किया और आज जो मसला ज़ेर बहस है इस ऐवान के अंदर, उसका तारीख़ी पस मंज़र भी बताया, उसका उन्होंने पार्लिमानी तारीख़ भी बताई। लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़रा सादा अल्फाज में मेरे जहन में क्या आता है कि ये जो बिल हमारे सामने रखा हुआ है, ये बिल कहता क्या है? ये बिल सिर्फ सादा सी बात ये कहता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो एक काला धब्बा है, जो पाकिस्तान के अवाम सिर्फ नहीं, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो है ये अपनी तकरीरों में, ये अपनी तारीख के अंदर ये कह चुके हैं कि लोगों ने बोली लगाई, एमपीए खरीदे, एमएनए खरीदे और सेनेटर बिकाऊ माल बनकर आए। ये हमारी जमहूरियत के ऊपर एक काला धब्बा है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमहूरियत मजबूत हो सकती है ताकत इस्तेमाल करके? क्या जमहूरियत की जो ताकत है, जो जमहूरियत का फैलाव है, जो जमहूरियत का इस्तेकाम है, जोहर की नमाज का 10 मिनट के लिए वक्फा किया जाता है। जो सारा माहौल यहाँ पर लगा हुआ है, ये जिस जमहूरियत की वजह से है, उस जमहूरियत की ताकत क्या है? क्या ये जमहूरियत इसलिए है कि ये मेंबरान जो यहाँ पर मौजूद हैं इनके पास दूसरों से ज्यादा बंदूकें हैं? क्या ये जमहूरियत इसलिए है कि सबसे ज्यादा असलहा जो है वो मेंबरान के पास है? जमहूरियत उस वक्त तक ताकतवर होती है, जमहूरियत की जड़ें उस वक्त तक मजबूत होती हैं जब पाकिस्तान के या किसी मुल्क के अवाम कहें कि ये जो जमहूरियत है ये मेरे लिए है, मेरी बेहतरी के लिए है। और मेंबरान जो हैं, जो हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी मुआशरे के अंदर कोई इज्जत हो, कोई कदर हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये कदर और ये मंजिलत जो है ये हो सकती है जब अवाम को ये नजर आए, जब अवाम को ये नजर आए कि एमपीएज और एमएनएस की बकरा मंडी खुली हुई है, जहां कीमत लग रही है, जहां जिस तरीके से पैसे में बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि जब जिस्म नहीं अपना, जब मेंबरान अपना ज़मीर पैसे के लिए बेच रहे हों, क्या किसी माशरे में ऐसी जमहूरियत की कदर हो सकती है? क्या कभी जमहूरियत किसी मुल्क में मजबूत हो सकती है जहां माशरे में रहने वाले, जहां पे घर में रहने वाले, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले लोग ये देखें कि जो लोग मेरे लिए कवानीन बना रहे हैं, जो लोग मुल्क की रहनुमाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी कीमत जो है वो चंद टके है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आप किसी मेंबर से पूछ लें, इन्होंने खुद खड़े होकर यहाँ पे ये तकरीरें की हुई हैं कि मेंबर बिकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाए हुए हैं, उनकी कीमत जो है वो चंद टके है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये आप किसी मेंबर से पूछ लें, इन्होंने खुद खड़े होकर यहाँ पे ये तकरीरें की हुई हैं कि मेंबर बिकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे इल्जाम लगाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो बात करेंगे छांगा मांगा की। आप मुस्लिम लीग वालों से बात करें तो वो सेनेटर गुलजार की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद कौम को ये बताया है कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है, ये सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा मंजर पेश करता है जैसा किसी कोठे पे नजर आता है। क्या इस निजाम को बदलना चाहिए या नहीं? क्या कोई भी शख्स जो जमहूरियत में यकीन रखता हो, जो ये समझता हो कि पाकिस्तान एक जमहूरी तहरीक की पैदावार है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
ایک جمہوریت پسند لیڈر تھے. پاکستان ایک الیکشن کے ذریعے قیام میں آیا. کیا ایک ایسے ملک کے اندر ایک ایسا جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے جس پہ اس کے ملک کے لوگوں کو اعتماد ہو؟ ایک سادہ سی تبدیلی یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس قانون میں لکھا کیا ہے؟ اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی کی 5 سیٹیں بنتی ہیں تو ان کو 5 ہی ملنی چاہیے, 4 نہیں 5 ملنی چاہیے. اگر مسلم لیگ نون کی 6 سیٹیں بنتی ہیں تو مسلم لیگ کو 6 سیٹ ملنی چاہیے, 5 نہیں ملنی چاہیے. ذرا یہ تو بتائیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں یہ ان کو غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ان کو اکثر ہوتی ہے. پہلے ان کو غلط فہمی ہوئی سینٹ چیئرمین بدلنے چلے تھے اور جو ذلت اٹھانی پڑی وہ ہمیں آج تک پتا ہے. اور شام کو کھڑے ہو کے انہوں نے بیان کیے ہم انویسٹیگیشن کریں گے, ہم جو بکا ہے اس کو باہر نکالیں گے. وہ کدھر گئے وہ جو باہر نکالنے تھے؟ وہ جو بکے تھے وہ کیوں بیٹھے ہوئے ابھی تک اسمبلی میں؟ ابھی ذلت مکمل نہیں ہوئی تھی, ابھی مزید ذلت کی ضرورت تھی. تو فیٹف کے بل کے اندر پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے ہمیں فکر نہیں, لیکن ہمیں اپنے لیڈران کی چوری کا پیسہ بچانا ہے. تو اس لیے یہ فیٹف کے قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب کس کو نہیں پتا کہ جوائنٹ سیشن کے اندر ان لوگوں کی اکثریت ہے, یہ اپنے ممبر نہیں سنبھال سکے. ہم تو جو کہہ رہے وہ تو ان کے بھی بھلے کی بات ہے. وہ جمہوریت کا بھی تقاضا ہے, وہ انصاف کا بھی تقاضا ہے, وہ سچائی کا بھی تقاضا ہے, وہ ہمارے دین کے احکامات کے بھی وہ برابر ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اسپیکر صاحب, اس کا نہ سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا بل سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے ان کے تو نام پہلے بے نقاب ہو چکے تھے. ان کے لیڈرز کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا تھا کہ وہ گاڈ فادر ہیں, وہ ایک کرمنل مافیا چلاتے ہیں. لیکن جو ابھی پچھلے دنوں کام ہوا ہے, شہزاد اکبر وہ بیٹا, ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ گاڈ فادر واقعی میں اکیلے گاڈ فادر نہیں ہے. یہاں تو نیچے کرمنل نیٹ ورک چل رہا ہے. کوئی زمینوں پہ قبضے لے کر بیٹھا ہوا ہے, کسی نے پارک کی زمین کے اوپر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی جو ہے وہ ڈرگ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ فورن فنڈنگ لے رہا ہے غیر ملکی حکومتوں سے. اب ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو موجود نہیں تھے وہاں پہ. ہمیں تو بڑے ہی معتبر لیڈر, بڑے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا. اس دن حافظ حسین احمد اسپیکر صاحب آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, انہوں نے کہا, ان سے پوچھا اینکر نے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ نے اس وقت مولانا فضل الرحمان سے نہیں پوچھا, آپ نے آج کیوں سوال ریز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے پوچھا تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کہا مولانا نے؟ انہوں نے کہا مولانا نے رونا شروع کر دیا. اب یہ بھی جو ہے یہ رونے کی آوازیں ہیں, یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہے یہ اس لیے زیادہ دل سے نکل رہی ہے کہ معاملہ اب آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں رک رہا. اب معاملہ ان حواریوں تک بھی پہنچ رہا ہے جنہوں نے کالا پیسہ بنایا, الیکشن کے اندر فنڈنگ کی اور اب وہ پیسہ ریکور کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے عوام کے لیے کہ یہ جو میں داستان بتا رہا ہوں, یہ جو کالا پیسہ خرچ کر کے الیکشن لے جیت کے آئے ہیں, اس کا سینٹ کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ جناب اسپیکر, یہ پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی انہوں نے نظام بنایا ہوا ہے, یہاں ان کو موقع ملتا ہے, یہاں ایم پی ایس کو ایم این ایس کو موقع ملتا ہے کہ جو ادھر کالا پیسہ بنا کے خرچ کیا تھا الیکشن میں اس پر کمائی کی جائے. یہ ان کی دہاڑی بند ہو رہی ہے. اب شاہ محمود صاحب ان کو ویبینار کرنا تھا, وہ چلے گئے. اب شاہ صاحب کو یہ بات پرسنلی نہیں لینی چاہیے, یہ کوئی شاہ صاحب کے خلاف تھوڑی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک قانون لے کے آئے جس میں لوگوں کی ایم پی ایس ایم این ایس کی دہاڑی بند کر دیں, جس میں بکرا منڈی لگنی بند کر دیں, جس میں جو قیمت لگتی ہے وہ قیمت لگنی بند کر دیں.
تو بیچاروں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو ان کا غصہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا اب ان کے لیڈران کے اوپر آ جائیں۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیاست کرنے کا طریقہ ہی ایک آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ باقی جو ہیں ان سب کو تو ہم سنبھال لیں گے، یہ کچھ وردی والے یہ ہم سے نہیں سنبھلتے۔ تو اب وہ کرتے کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات دیکھیں۔ ایک دن جناب وہ پہنچ گئے جنرل آصف نواز جنجوعہ کے گھر، ان کو بلایا اور انہوں نے کہا جی یہ BMW کی چابی ہے، ہم آپ کے لیے لے کے آئے۔ آرمی چیف کو رشوت دینے کی کوشش کی، نہیں چلی رشوت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اگر رشوت نہیں تک چلتی تو چلے پھر ہم کو دوست دھمکی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو بھارت کا بیانیہ تھا، جو پاکستان کے بدترین دشمن کا بیانیہ تھا، وہ انہوں نے ڈان لیگز کی صورت میں پاکستان کی فوج کی پیٹھ میں خنجر مارنے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ اچھا ان کو بیچاروں کو عادت نہیں ہے بغیر امپائر کے الیکشن لڑنے کی، یہ بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اب امپائر ملے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا میاں صاحب جب لاہور جمخانہ میں بیٹنگ کرتے تھے تو وہ آؤٹ ہو جاتے تھے تو امپائر ان کی طرف دیکھتا تھا۔ اگر امپائر کہتا تھا، اگر میاں صاحب کہتے کہ آؤٹ دے دو تو وہ دے دیتا تھا، اگر میاں صاحب کہتے تھے ابھی بیٹنگ کا موڈ ہے تو امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا۔ تو یہ اس وقت کی عادتیں پڑی نہیں ہے۔ میاں صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسے کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو اس دفعہ امپائر نہیں ملے۔ تو انہوں نے پاکستان کی فوج کے سربراہ، پاکستان کے DGISI نام لے کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب ان لوگوں کے اوپر ظلم دیکھیں، اب ان لوگوں کے اوپر آپ کو لوزر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ لوزر ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ان کے اوپر ظلم دیکھیں۔ میاں صاحب تو بیٹھے ہوئے لندن، ڈر کے بھاگ کر چھپ کے بیٹھے ہوئے لندن میں ٹیبل کے پیچھے چھپے ہوئے، ان بیچاروں کو سامنے کھڑا کر دیا، ادھر سے اٹیک کرتے فوج کو، یہ بیچارے گھر بھاگ کے چھپتے، تو ان کے اوپر تو ملٹیپل ظلم ہو رہے۔ تو جناب یہ جمہوریت جو دوست دھاندلی، زبردستی، چوری، چکاری اور پیسہ لگنے کی جمہوریت تھی، اس جمہوریت کو عمران خان نے پاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ملک میں وہ جمہوریت بننے جا رہی ہے، یہاں پہ کئی آئین کی کتاب لکھی ہوگی۔ آج پاکستان میں وہ جمہوریت بننے جا رہی ہے جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، وہ جمہوریت جس میں غریب ترین پاکستانیوں کے لیے 3 ماہ کے عرصے کے اندر 200 ارب روپے سے زیادہ احساس کا پیسہ بانٹا جائے، جس کے اندر الیکشن بکرا منڈی نہ ہو، جو عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اسی ووٹ کی بنا پر وہ الیکٹ ہو کر آگے آئیں، وہی نمائندے چنے جائیں۔ یہ چاہے سیٹیاں بجائیں یا یہ کاغذ پھاڑیں یا یہ شور مچائیں یا یہ اسپیکر پہ حملہ کریں، یہ کچھ بھی کر لے، یہ یاد رکھیں میری بات آپ سب، آپ اپنے لیڈرز کے پیچھے تاریخ کے غلط دانے میں کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کا پہیہ آپ کے خلاف چل رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے، نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، عوام کا پاکستان بننے جا رہا ہے، حقیقی نمائندوں کا پاکستان بننے جا رہا ہے، بکرا منڈی بند ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔